रहीम। सूरह अनकबूत की आज 24 से 44 आयत सुनेंगे और उस पर हम मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है, यूनिक सूरत है जिसके अंदर नाम अनकबूत यानी मकड़ी का रेफरेंस जिसमें आया है, उसके नाम की वजह से इसका नाम अनकबूत है। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, उसकी जो जाल बुनती है उसमें क्या अहमियत है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी कमज़ोरी की तरफ इशारा करके बता रहे हैं कि जो लोग अल्लाह को छोड़ के दूसरे शरीकों को या दूसरे ज़राए को समझते हैं कि वो ज़राए बन जाएंगे अल्लाह के लिए, तो उनकी हैसियत जो है वो मकड़ी की जाल से भी कमज़ोर है, जो कुछ भी हैसियत नहीं रखती अपने घर की स्टेबिलिटी में। तो हम इंशाअल्लाह सुनते हैं पहले, उसके बाद मफ़हूम पे आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, हम लास्ट टाइम जो रुको आया था उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया था कि वो किस तरह से अपने कौम से मुखातिब होते हैं, और इनका जिक्र जो है मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ हिस्सों में आया है। यहाँ पर जो है वो फाइनल सीन है उसका कि जब उन्होंने कहा कि कौम, मेरी कौम जो तुम मुशरिक हो गई हो और शरीक करते हो लोगों को अल्लाह के दरमियान, तो ये तुम जो है छोड़ दो। तो उन पर बहुत जिम्मेदारी इस बात की थी कि वो समझते थे कि सच है, लेकिन लोग उनको मान के नहीं दे रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है कि सूरह के जब स्टार्टिंग हुआ जुमला यानी आयत, वो क्या थी? ये थी कि हसब यानी क्या तुमने समझ लिया है कि जो ईमान ले आया है वो कहेंगे हमने ईमान ले आया और उनको छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए इनसे कितना सख्त इम्तिहान लिया गया, इससे बड़ा सख्त इम्तिहान किसी नबी से नहीं लिया। ना सिर्फ आग में डाले गए बल्कि औलाद के ज़िबे के लिए भी करना पड़ा था। तो खैर, तो जब वो कौम को बता रहे थे तो लोग टोटली यानी उनके खिलाफ ये हो गए थे कि नहीं, इस शख्स की बात मान के नहीं देनी है, और ये जो हक बोल रहा है इसकी ज़बान काट दो, इसको कत्ल कर दो या इसे जला डालो। तो इस यहाँ से उसके दोबारा हम उस तरफ आते हैं इस आयत में। फिर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा कत्ल कर दो इसे या जला डालो इसको। आखिरकार अल्लाह ने उसे बचा लिया। अब देखिए इसके अंदर दरमियान में कोई वक्फा नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए कि जब अल्लाह उसको आज़माइश में डालता है तो उसकी मदद के लिए भी आता है, और वो ऐसी वैसी मदद नहीं होती, खिलाफ आदत होती है। यानी आग का जलाना जो है वो अल्लाह ताला ही की हुक्म से है। कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ मेरे दोस्त उन्होंने मेरे से ये एक्सप्लेनेशन निकाल की कि भला एक चीज़ जो फिजिकल फेनोमेना है, आग का जलाना है, वो कैसे रुक सकता है जबकि अल्लाह ताला ने इसको ऑर्डर दिया है, और ये जब तक के दुनिया रहेगी आग का जलाना जलाएगी। उसको कुछ और मकसद में लिया गया होगा। वो मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन करते हैं इस बात की कि वो आग जली नहीं थी, या वो उसमें गिरे नहीं थे, या उससे गिरने से पहले ही बचा लिए गए थे। ये सब चीज़ें जो है बेकार है। जो कुरान कहता है उसको सोचिए समझिए। शुरू ही में ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि मेरे हुक्म से आग भी जलाती है, मेरे हुक्म से आग भी ठंडी हो सकती है, या आग ना जलाना भी अल्लाह के हुक्म से ही हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जब देखते हैं आप मॉडर्न नॉलेज में कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं प्रोटॉन के में, तो ये किसके हुक्म से हो रहा है? खुद तो नहीं हो रहे हैं। खुद ब खुद हो जाए तो फिर तो हर चीज़ फिर खुदा को माने नहीं, वही एथियस्ट वाला मसला या प्रोपोजिशन। तो यहाँ पर ये बात होती है कि इसीलिए कहते हैं साइंसदान कि आप हाई टेम्परेचर तो नाप सकते हैं, नो मैटर हाउ मच मिलियंस ऑफ डिग्री जो सूरज के ऊपर है वो भी नाप सकते हैं। उसके लिए आपके पास आला है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन लो टेम्परेचर आप कोई साइंसदान ना कोई चीज़ नाप सकती है, यानी मेजर नहीं कर सकती, ना की जा सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसे आग को कह दें ठंडी हो जाए तो उसका मतलब ये होता है कि उसे सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बंद कर दे और वो एकदम डाउन द हिल जाके बिल्कुल स्टॉप हो जाए, हर चीज़ स्टॉप हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के गिर्द घूमना वो उसकी एनर्जी है जिसे वो घुमा रहा है।
تو یہاں پر جو آگ کا کہا گیا کہ مت اس کو جلا اور ٹھنڈی ہو جا نہیں کہا، بلکہ سلامتی کے ساتھ سلامتی کے درجے پہ لے جا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو، جلنے کی یا کسی طریقے سے بھی تکلیف نہ ہو، اس کو آرام کی، وہی آگ جو ہے وہ پھولوں کا بستر بن جا، ان ادر ورڈز۔ تو یہی ہوا، آخر اللہ نے اسے بچا لیا۔ آگ سے بچانا جو ہے اللہ ہی کے حکم سے آگ کا جلانا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے آگ کا نہیں جلانا بھی ہے۔ یہ بات کو بعض لوگ بالکل سختی سے نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ جو پاسبلٹی ہے یہ فزیکل دنیا کو بنا کے اللہ نے چھوڑا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ دیکھیے معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ اسی کو تو کہتے ہیں جو عاجز کر دے، اسی سے معجزہ بنا لفظ۔ تو عاجز کس طرح ہوا کہ اب کوئی چیز جو ریگولر فزیکل فینومینا ہے یا کیمیکل فینومینا ہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا وہ قیامت تک ویسے ہی رہے گا۔ نہیں، یہ معجزے عام طور پر ہر وقت نہیں ہوا کرتے، یہ خاص وقت پر اس کی منشا، اس کی اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے وقت ہی ہوتے ہیں، وہ ہر وقت نہیں ہوا کرتے۔ تو یہ مصلحت اس کو بہتر معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو کہ سلامتی بن جا، تو سلام، یہ دوسرے یعنی قرآن میں دوسری جگہ آیا، یہاں پر صرف اس کو سمرائز کر دیا کہ اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے، اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ ایک بڑا ایک فلسفہ ہے اس جملے کے بیچ میں، وہ یہ کہ اس دنیا میں لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں یا گروپ بناتے ہیں تو اس کا ایک باٹم لائن ہوتی ہے، یعنی اس کی ایک تھیوری ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک عمل ہوتا ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ سمجھا کہ ایک فرض کر لیجیے ایک معاشرے میں ایک کام ہو رہا ہے، اس کام کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس فائدے کی وجہ سے سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات لانے کی ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں جو گروپ بنا لیتے ہیں، اب اس کو آپ دنیا کے ماڈرن نظریے میں یا منظر میں دیکھیے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سود کو جو ہے رکھنے سے جائز ہے اور کاروبار چلے گا، یہ بھی ایک طرح سے بزنس ہے، تو انہوں نے اس پر اکٹھا ہو گئے۔ تو یہ کامن ایجنڈا ایگزیکٹلی، تو انہوں نے اس طرح سے اور چیزیں، مثال کے طور پہ شراب پینے کو لے لیجئے، سب نے مل کے کہا کہ بھائی شراب بند کر دو، اسی جگہ اسی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں آج سے 100 سال پہلے، اتفاق سے 1920 میں ہوا تھا، وہ آج 2020 ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چلا نہیں، ان سے سنبھالا نہیں گیا، حالانکہ وہ قانون تو اچھا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس سے جو ہے سائیڈ میں جو بزنس کھل گئے، اس کی وجہ سے یہ قانون کو یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ نے بھی کینسل کرنا پڑا، تو شراب پھر گول کھل گئی۔ تو کسی ایک چیز پہ اس لیے متحدہ ہوتے ہیں وہ کہ اس سے فائدہ ہو۔ اب اس میں یہ فائدہ ہے کہ بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے اور بلین آف ڈالر سے فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو جابز ہیں، یعنی ایک خاص قسم کی اسٹریٹجی ہے جو یا خیال ہے جس کی وجہ سے یہ کاروبار چلا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تم نے دنیا کی زندگی ان لوگ یعنی دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا دیا، یعنی ٹوگیدر رہنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ایک تھیوری لے کر اس کو سمجھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے، کیونکہ اللہ کو تو انہوں نے درمیان سے نکال دیا، وہ کہا کہ انہوں نے بنا کے چھوڑ دیا ہے اور وہ کاروبار چلتا رہے گا، وہ اب جا کے سو گیا نعوذ باللہ، اور اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کا فلسفہ یہ نہیں ہے، وہ نہ صرف دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، بلکہ وہ آزمائش میں ڈال کر عین وقت کام آ کر اس کو بچاتا بھی ہے۔ تو یہی وہ ہے مسئلہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ لوگ مان کے نہیں دے رہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، تو اللہ نے آ کر ایک معجزہ دکھایا، اور وہ یہ کہ آپ کو جلنے سے منع کر دیا، جلانے سے، اور اس طرح سے وہ زندہ ہو کے جیسے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ یہ جو جملہ ہے یہ قرآن شریف میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے، کہ جب قیامت آئے گی، کھڑے ہوں گے، تو اس وقت وہ جو گروپ ہے آئیں گے اللہ کے آگے، وہ جہنم اور جنت کی طرف جانے والوں کی طرف، تو اس وقت وہ جہنم کی طرف جاتے وقت ان کے گروپ کے جو سردار ہیں ان کو یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہم نے یہ فلسفہ اڈاپٹ کیا تھا،
اس کی وجہ سے معاشرہ ہمارا تباہ و برباد ہوا، اس کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہوئی، ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس لیے صرف اس لیے کہ تم نے ہم کو یہ بہکایا اور غلط راستے پہ ڈالا اور ہمیں تمہاری بات مان کر تمہارے فالوورز بن گئے۔ اور پھر وہ اللہ سے کہیں گے اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، ایک تو یہ انہوں نے نہ صرف ہم کو بہکایا، خود بھی بہکے اور ہم کو بھی بہکایا، تو دوہرا عذاب دے، یہ ان کا کلمہ ہوگا۔ اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، قرآن شریف میں کئی جگہ پر یہ باتیں آئی ہیں مختلف الفاظوں میں سیم، میں اس کو ریفرنس دے سکتا ہوں بعد میں۔ مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ وہاں پیری مریدی بھی پیر و مرید کو بھی گالی دے رہا ہوگا اور مرید بھی پیر کو گالی دے رہا ہوگا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے یہ ولی بنا ہے۔ اچھا، یہ ولی کا سینس جو ہے نا وہ یاد رکھیے کہ کسی کو جو تمہارا ساتھ دے ہمیشہ اچھا ہے برا میں، اس کے سینس میں ہوتا ہے ولی۔ یہاں پر لفظ اوسان استعمال ہوا ہے اور سے والا یہ جو لفظ ہے اس میں وہ تمام مورتیں مختلف قسم کی جو پوجا پاٹ کے لیے چیزیں بناتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، جو کچھ بھی وہ لوگوں نے بنا لیا ہے اس سے یہ بیزار ہیں، اور اس وقت یعنی ججمنٹ ڈے میں اور کہیں گے کہ تم نے ہم کو بت یعنی بنا کر پوجا، ہم نے تو تم کو نہیں کہا تھا یہ۔ اور نہ صرف یہ کہ فالوورز جو ہیں ان کو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوگ نے کہا، اچھا یہاں پر بیچ کی الفاظ یعنی مناظر یا سین چھوڑ دیے گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے کولے سے نکلے اور جب واپس لوگوں میں آئے تو لوگ کچھ اس قدر سمجھ گئے تھے کہ یہ معجزہ ہے، لیکن پریشر جو ہوتا نا اس کے کیا کہتے ہیں، پریشر آف دی جی پیئر پریشر، تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ لوگ جو مان بھی گئے تھے وہ اعلان منہ سے نہیں کر رہے تھے کہ یہ معجزہ ہے ہم سے ایمان لائے، بلکہ وہ پیئر پریشر کی وجہ سے بھی ابھی تک کچھ اعلان نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی کو فالو کریں گے۔ تو اس میں صرف ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں، تو ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ تھے ہی پہلے سے، تو انہوں نے کہا میں نے مانا، یعنی ہم تو جانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں آپ کو۔ اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ یہاں سے یہ بات ہوئی کہ نکل کر وہ پھر اللہ کے اس کو اعلان کے لیے یعنی تبلیغ کے لیے اس شہر کو چھوڑ دیا۔ یہ جس شہر میں پیدا ہوئے تھے اس کا نام ار ہے، اس پر آج کل جو ایکسکیویشن ہوا ہے باقاعدہ پورا کا پورا شہر جو ہے وہ ریت میں دھس گیا تھا، اور اس کو ریت کو ہٹانے پر وہ سامنے آیا ہے۔ اس کی تصویریں میں اس وقت چونکہ اس کا ڈیٹیل کہیں اور وقت میں کر چکا ہوں تو اس میں دیکھ لیجئے۔ اور یہ کتاب بھی جو 1920 میں ایکسکیویٹ کی تھی وہ لکھی ہے اس نے، وہ بھی ابھی اویلیبل اتفاق سے میرے پاس ہے وہ۔ تو انہوں نے اس کے اندر یہ تک لکھا ہے کہ واپس میں ان کے کاروبار کس طرح ہوتے تھے، سود کے جو لیجر تھے وہ تک ملے ہیں، اور وہ جو ہے وہ میوزیم میں ہے کہیں لندن میں وغیرہ میں کہیں۔ تو بہرحال وہاں سے وہ ہجرت کر کے پور سے شمال کی طرف پھر وہ ہوتے ہوئے لبنان اور آج کل کا جو سیریا ہے وہاں سے ہوتے ہوئے اپنے اسرائیل سے ہوتے ہوئے پھر ساؤتھ میں جاتے ہیں، اور جہاں پر آپ کو معلوم ہے پھر کعبہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت و کتاب رکھ دی۔ اب یہاں پر ان کے بیٹے اور پوتے اسحاق اور یعقوب کا بیان ہے کہ یہاں سے سلسلے میں کاروبار چلا اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا۔ اب دیکھیے دنیا میں کیسا اجر عطا کیا، اگر سوچنے کی بات ہے، کوئی نبی 40 صدی تک ایسا فالوورز نہیں پیدا کر سکا جیسے حضرت ابراہیم ہیں، کیونکہ ان کو عیسائی بھی، یہودی بھی اور مسلمان بھی اپنا نبوت کا جو ہے وہ بابا آدم سمجھ لی کہتے ہیں، اور اس کو اجر یہ دیا کہ اس کو آج بھی تمام فرقے کے لوگ اس کو اپنا مرکز مانتے ہیں، سینٹرل پوائنٹ ہے۔ اور جی ہاں، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ ابھی اصل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ قیامت میں دیں گے، یعنی اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزن نہیں کرتے ہو، یعنی راستوں میں ہائی ویز پہ بیٹھ کر وہ لوٹ بھی مچاتے تھے اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے تھے، یعنی وہ اتنے
فحش کام کرتے تھے کہ ان کو شرم نہیں آتی تھی کہ محفلوں میں اور بازاروں میں بھی یہ کام کرتے تھے. اور مجھے یاد آئی ایک حدیث کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے فحاشی کا کام، فحاشی میں ہر چیز نیچے سے لے کر اوپر تک ہر چیز جو فحش ہوتی ہے وہ لفظ میں آتی ہے، وہ فحاشی اتنی ہو جائے گی کہ لوگ جو کہیں گے کہ میاں یہ کام تم ذرا ہٹ کے ادھر کر لو، تو وہ جو کہے گا وہ شخص کی درجہ جو ہے نبوت کے برابر، نبی کے برابر. یعنی حالت دیکھیے کہ ایسی بھی یعنی دنیا اب ہم اس کا نظارہ کر ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے بازاروں میں فحاشی کا کام کرتے ہیں. جب خاص طور پر خیر بعد میں ہم اور اس کو ڈیٹیلز میں بتاتے ہیں. تم وہ فحش کام کرتے ہو، تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور ہریزن نہیں کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. یہ دیکھیے ذرا شیطان کی بہکاوے کی ایک انتہا ہے کہ وہ چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ سے کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب لیا اس کو، یعنی نبی کو کہہ رہا ہے. لوط نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کرو. اب دیکھیے مدد بھی آئی اور پھر کیا ہوا. جب ہمارے فرستادے یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. اب یہ یہاں پر ایک سین پیش کیا گیا ہے کہ یہ جو ایریا تھا جہاں پر حضرت ابراہیم تھے، یہ اونچا ایریا تھا پہاڑوں کا، وہاں سے وہ اس بستی کی طرف اشارہ کر کے کہنے کا مطلب ہے جو آج کل سودوم اور اس کی بستی جو ڈیڈ سی ہے وہ وہاں سے نظر آتی ہے دور سے. تو وہاں سے وہ کہتے ہیں اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط ہے، یعنی اپنے بھتیجا کو کی فکر تھی ان کو. تو فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے، اس کے بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی. یعنی وہ ان کے جو ہے وہ باوفا نہیں تھی. پھر جب ہمارے فرستادہ یعنی فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا. یعنی اس کو پریشانی ہوئی کیونکہ یہاں پر ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، کسی اور جگہ بھی قرآن میں ہے کہ وہ بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ہماری قوم کی کیا حال ہے، میں ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو میری تو ایک مصیبت آ گئی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یہ بھی آپ گزر چکا ہے. اور یہاں پر انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، یعنی فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ تو فکر مت کرو. وہاں ان کو پتہ چلا کہ یہ فرشتے جو ہیں انسانوں کی شکل میں جو ہیں یہ فرشتے ہیں اصل میں. ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کے بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ بستی تہس نہس ہو کر پڑی ہوئی کئی سالوں تک اوپر ہی تھی سننا ہے، اور اب جو ہے وہ ایکسکیویشن سے معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ بستیاں کچھ گاؤں اس جو ڈیڈ سی ہے اس کے نیچے نظر آتی ہیں، لیکن ابھی ڈیٹیل اس کی سامنے نہیں آئی. لیکن بالکل کھلی طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈیڈ سی کے نیچے ایک قوم کا ملبہ پڑا ہے. اور مدین کی طرف ہم نے اس کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور اپنے گھر میں وہ پڑے کے پڑے رہ گئے. تو اس طرح سے یہاں پر دوسرے نبی کے ذکر آیا. تو میں آپ کو اس کے ساتھ عاد و سمود کا قصہ دیکھیے. اس صورت میں شارٹ کٹ میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے قصے بیان کر رہا ہے اور ان کے رزلٹ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں مانا تو ان کو آگ کے شعلوں سے سزا دی گئی، کسی کو غرق کر دیا گیا جیسے فرعون کے لوگوں کو، کسی کو زلزلے سے، کسی کو ایک بڑے چیخ سے یعنی آواز سے. اس مختلف طریقے کے جو عذاب آئے تھے ان کا ایک سلسلہ بتا رہے ہیں تاکہ مشرکین جو سن رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو معلوم ہو کہ کیونکہ یہ اس علاقے کے نبیوں کے بارے میں وہ جانتے تھے، اس لیے اس ایریے کے نبیوں کے بارے میں سلسلے میں بات ہو رہی ہے. اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو، دیکھو ابھی وہاں پر وہ اس وقت 1400 سال پہلے اور بھی واضح تھے جہاں وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ یعنی ہٹا کر رکھ دیا، حالانکہ وہ ہوش رکھتے تھے. یعنی وہ جو کچھ کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ شیطان نے ان کے آنکھ پہ پٹی باندھی تھی، نہیں، ان کی عقل تھی، وہ سوچتے تھے، وہ عقل رکھتے تھے، وہ بڑے جینیس اور اپنے آپ کو
عقل مند سمجھتے تھے اور ان کی عقلیں سوچ سمجھ کر انہوں نے یہ راہ اختیار کی تھی. یہ بات امپورٹنٹ ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ بھئی وہ تو بس کسی کے بہکانے پہ آئے آنکھیں بند کر کے وہ پڑھ گئے. ایسا نہیں, وہ بڑے عقل مند لوگ ہوا کرتے تھے, ہوش گوش رکھتے تھے. اور قارون, فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ کے پاس بیانات لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا الزام یعنی پراؤڈ کیا, حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. یعنی ظاہر ہے اللہ کو کون شکست دے سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں, یعنی آگے بڑھنے سے پہلے, کہ یہ جو عاد کا اور سمود کا ایریا ہے, یہ عاد کا ہے, سمود کا, اور یہاں پر مدین کا کو بھی ایک بڑا نقشہ ہے اس میں. یہ احقاف کے لوگ جو ہیں یہاں پر ہے, اور یہ روض خالی ہے, یہ ڈیزرٹ جہاں پر اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ خطرناک ڈیزرٹ ہے یہ. اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اس میں شاید سمجھ میں آئے کہ یہاں مدین ہے. ایک منٹ, یہ رہا تبوک سے ذرا سا نارتھ میں یہاں مدین, اور یہ مدین صالح کا ایریا یہاں پر جہاں بالکل ملا ہوا. اور یہ ربع خیلی یعنی ڈیزرٹ ایمٹی کوارٹر جسے کہتے ہیں, اور یہیں پر اس جگہ پر ابھی عاد کا تھا. عاد کے لوگ جو ہے یہاں پر تھے, عمان کے قریب یہاں پر ساؤتھ میں. تو یہ ایریا یہاں نارتھ میں اور ساؤتھ اس طرف یہاں چونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر تھے تو یہاں سے یہاں پہاڑی سے نیچے یہ ڈیڈ سی نظر آتا تھا, تو یہاں بتایا گیا ہے. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا, پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی, اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا, اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, اور کسی کو غرق کر دیا. یہ تمام جو نبی کے فالوور نہیں ماننے والے تھے ان کا ایک سمری میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کس طرح سے ان کو ختم کیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیا ہے, یعنی وہی ولی کا کنسیپٹ ہے, ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنے ایک گھر بناتی ہے اور پھر سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. آپ کو انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے 100 مرتبہ باریک آپ کے بال سے ہوتا ہے. آپ کا بال جتنا باریک ہے اس سے 100 گنا اور کم, یعنی اتنا کم ہوتا ہے. آج کل کی سائنس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے میجرمنٹ بھی کر لیے لوگوں نے. کاش یہ لوگ علم رکھتے, یعنی کاش یہ لوگ سمجھتے کہ اتنا کمزور کو انہوں نے اپنا سہارا بنا لیا. اور آپ معلوم ہے سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا کہ اگر ہماری رسی کو کوئی مضبوط پکڑے گا تو وہ اس کو کوئی رنج نہیں ہوگا, کیونکہ رسی کیا ہے اس کی, قرآن. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے, اور وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کو فہمائش کے لیے یعنی وارننگ کے لیے دے رہے ہیں, مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے, در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. یعنی کیا مطلب, اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق بنایا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت پہ ہے, اس کی ایک پیچھے ایک کاریگر ہے جو کر رہا ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں بلکہ اپنے ذہن میں, اپنے خیالوں میں, اپنے وہم میں مختلف قسم کے تھیوریز بنا لی ہیں. مثال کے طور پر کہ گائے کے سینگ پر جو دنیا قائم ہے, یہ انہوں نے سمجھ لیا کہ دنیا جو ہے وہ گائے کے سینگ پر لگی ہوئی ہے, جو کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. بس اپنے ذہنوں میں وہموں میں جو بھی آیا انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا, اور لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے بزرگ ہیں, یہ ان کا بڑا علم ہے. جو بچے تھے ان کو فالو کرنے لگے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوچ بچار بند کر دیا, اپنا دماغ کو انہوں نے بند کر کے چھوڑ دیا, اور وہی فالو کیا جو ان کے ماں باپ نے کیا. اسی لیے آپ نے اکثر قرآن میں دیکھا ہوگا جب کبھی نبی کہتے ہیں کہ یہ فالو کرو تو کہتے ہیں ہم تو وہ فالو کریں گے جو ہمارے پیرنٹس, ہمارے ماں باپ کرتے ہیں, ہم تمہاری بات نہیں سنتے. تو یہ اکثر قرآن میں یہ ریفرنس دیا جاتا ہے. تو حق سے پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسے ہی نہیں بنا دی, اس کا کوئی مقصد ہے, اور اللہ کی پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے. اور یہ خود بخود اور تمہارے تھیوریز اور جو ہائپوتھیسز ہیں پوری دنیا میں, وہ ایک اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے مکڑی کا ایک جال ہے جو ایک دم سے ایک دن وہ بکھر جائے گا. خود تم سمجھتے ہو لیکن یہ بات کو مان کر نہیں دیتے. اور یہ حقیقت میں ایک نشانی ایمان والوں کے لیے اس لیے ہے کہ ایمان والوں نے ایمان لا لیا رسولوں پر اور آخری نبی پر, اور اس طرح سے وہ جو اپنی راہ راست پر قائم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راہ پہ رکھے. صدق اللہ. کمنٹری اگر آپ